दूसरों के डायलॉग, फिल्मी नगमे, न जाने क्या चीजें घंटों तक सुनते रह जाते हैं, बल्कि बाकी सारे नगमे एक जगह पर, अल्लाह का कलाम अपनी जगह। कुरान पाक सुनते ही अगर ईमान बढ़ने लगता है और शौक बढ़ता है तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है। रब ताला फरमाता वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जिसके सीने में ईमान होता है वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। ईमान जब किसी के दिल में हो तो वो खौफ और खतर से आजाद हो जाता है। ये फरमाया गया कि दो खौफ अल्लाह ताला एक दिल में नहीं डालता, दो खौफ एक दिल में नहीं आते, या तो दुनिया का खौफ बस जाएगा या अल्लाह का खौफ बसेगा। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह का खौफ भी है और दुनिया का खौफ भी है, दो खौफ जमा नहीं होंगे। इसलिए एक ही खौफ को जगह दो। अगर अल्लाह का खौफ है तो अल्लाह दुनिया के खौफ से आजाद कर देता है, और यही फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह के दोस्त, उनको किसी भी बात का खौफ नहीं होता, डर नहीं होता, और न ही किसी बात का रंज और गम होता है। ये कब होता है? जब अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा हो जाए, कामिल यकीन हो जाए। ये भरोसे के मुतालिक चंद बातें अर्ज करता हूं। अल्लाह की जात पर तवक्कुल कैसा? कुछ लोग इसका अलग गलत माना समझ लेते हैं। तवक्कुल का मतलब यह है कि सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ, अल्लाह ही सब करने वाला है। इसका नाम भी तवक्कुल नहीं है। अल्लाह की जात पर यकीन और तवक्कुल का मतलब असबाब का सहारा लेना है, लेकिन यकीन उसकी जात से रखना। ऐसा नहीं है कि घर में बैठ करके आप ये सोचें कि बच्चा हो जाएगा, अकेले बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन उसने जो असबाब बनाया है उन असबाब का सहारा लेना होगा। तुम घर में बैठ करके ये सोचते रहो रोटी आएगी मुंह में चली जाएगी, नहीं। रोटी को गुजरने के लिए जितने असबाब की जरूरत है उन असबाब का सहारा लेना है। हाथ पैर चलाओ, फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करो। एक साहबी आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया मेरे पास एक ऊंटनी है, उस ऊंटनी को खंबे से बांध करके अल्लाह पर भरोसा करूं या उसको खुला छोड़ करके, क्योंकि खुला छोड़ने से ऊंटनी वापस नहीं आती, एक बार वो हाथ से जाए तो भटक जाती है। ऊंट के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, उसकी रस्सी को खंबे से बांधो और फिर अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। बीमार हो गए, बुखार आया, सर्दी है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, अल्लाह शाफी काफी है, यकीन है हमें कि अल्लाह ही शिफा देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बीमार होकर बिस्तर पर सोए रहें, मुझे अल्लाह पर भरोसा है वही शिफा देगा। वो शिफा देगा, लेकिन दवा तुम्हें लेनी होगी। दवा लो और फिर ये कहो दवा तो जरिया है, हकीकत में शिफा अल्लाह की तरफ से। ये तवक्कुल है, इसको कहते हैं तवक्कुल और यकीन। जैसे आज के हालात में बहुत सारे लोग दूसरे दर्जे का तवक्कुल करके बैठे हुए हैं। जब हम या उलमा बयान करते हैं कुछ नहीं होगा, अल्लाह के ऊपर सब छोड़ दो, तो सारे लोग शायद सब छोड़ करके बैठे हुए हैं। चाहे वो नबी पाक की इज्जत का मामला है, चाहे इस्लाम की बात आए, चाहे कुरान की बात आए, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अल्लाह की जात पर भरोसा है, जो होना है वहीं से होगा। ऐसा नहीं। अगर अल्लाह की जात पर भरोसे का यही मतलब होता तो 313 निहत्ते सहाबा कभी बदर के मैदान में नहीं आते। वो मदीने में बैठ करके ही कहते अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह फरिश्तों को उतारेगा। नहीं, हाथ पैर चलाओ और फिर अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। हाथ पैर तुम्हारे सलामत हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है मैदान में उतरो। यहां तक कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल मासूमीन हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद 160 किलोमीटर पैदल चल करके रमजान के मौके पर बदर के मैदान में आए, और सब तैयारियां हो जाने के बाद रात के वक्त बैठ करके दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारी जानिब से जो कुछ करना था हम सब कर चुके, अब कामयाबी देना तेरी जात पर है, अब तेरी शान पर है, और अगर मौला अब भी हमें कामयाबी ना मिली तो इस रुए जमीन पर कोई सजदा करने वाला ना रहेगा। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ मदीने में भी कर सकते थे, यही दुआ अपने घर में बैठ करके भी कर सकते थे, अपनी मस्जिद में भी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल और यकीन ये सिखाया है कि पहले अमल करो और फिर रब की जात पर भरोसा रखो। अजीजान गिराम वक़ार, आज इसी की जरूरत है कि जो ये सोच करके बैठा है कि सब कुछ वैसे ही हो जाएगा,
قرآن میں مولا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ خود تمہیں بدلنے کی فکر نہ ہو اور تم سوچتے ہو کہ دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایسی بطور مزاح یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی کھیتی باڑی تھی، بڑے شریف مولانا صاحب تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے۔ ایک گدھا آتا تھا، فصلیں چر جاتا تھا اور یہ تسبیح پڑھتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گدھا چلا جائے، گدھا چلا جائے، تسبیح 100 بار۔ گدھا کہاں سے جاتا؟ وہ فصلیں خوب چرتا تھا اور چلا جاتا تھا، اور ان کی تسبیح ختم نہیں ہوتی تھی۔ گدھے کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کچھ کر دے، اس گدھا چلا جائے، یہ گدھا چلا جائے۔ کچھ نوجوان تھے، وہ دیکھتے تھے روزانہ کہ مولانا صاحب بڑے شریف ہیں، روزانہ صرف تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں، تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں۔ آدھی فصل تو وہ روز کھا گیا تھا گدھا۔ ان نوجوانوں کو رحم آیا، وہ کچھ ڈنڈے لے کر کے میدان آ گئے۔ 4-5 دن کے بعد ڈنڈے لے کر کے آئے اور اس کے بعد پھر اس کھیتی میں چرنے والے گدھے کو جو تڑ لگایا انہوں نے، تو گدھا چیختے ہوئے جو بھاگا زخمی ہو کر، پھر کبھی نہیں آیا۔ اور وہ نوجوانوں نے آ کر کے کہا مولانا صاحب آپ کی تسبیح اپنی جگہ پر، لیکن ڈنڈے سے جو توکل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ یعنی اگر آپ بیٹھی ہوئی جگہ پر ہی یہ سوچتے رہیں کہ ہماری کھیتی کوئی نہ چرے اور صرف ہم تسبیح پڑھ کر کے سب بھگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں قوت فکر بھی دیا ہے، قوت عمل بھی دیا ہے، پہلے اس کا استعمال کرو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر زوال جو آتا ہے وہ مفلوج ہونے کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے، انہیں بیٹھے ہوئے کھانا ہے اور بیٹھے ہوئے سب نئے کرشمے دیکھنا ہے، نئے اچھمبے دیکھنا ہے بیٹھ کر کے۔ نہیں میرے عزیزو، اسلام نے تمہیں عمل کے میدان میں اتارا ہے، عمل کے میدان میں بے خوف و خطر اترو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو۔ آج ان نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کر کے توکل کر رہے ہوں یا توکل کا غلط معنی اخذ کر رہے ہوں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، رزاق وہی ہے، رزق دے گا۔ وہ جب چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں بھی رزق دے گا، لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ تلاش کے لیے نکلو، تلاش کے لیے نکلو۔ ایک جگہ بیٹھ کر کے انتظار کرنا یہ نہیں ہے توکل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو۔ ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حسنین کریمین چھوٹے تھے، بھوکے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ گھبرا، تیرا باپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے لائے گا اور تیرے بچوں کو کھلائے گا۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں نکلے اور چلتے نواح مدینہ میں، مدینے کے خارج میں ایک باغیچہ تھا، اس میں چلے گئے۔ باغیچے کے مالک سے کہا کیا میں تیرے باغیچے میں مزدوری کروں تو مجھے اس کی کچھ اجرت دے گا؟ باغیچے کے مالک نے منظوری بھری، کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مزدوری کر سکتے ہو۔ دیکھو میرے باغیچے کے درختوں کو پانی سینچنا ہے، پانی پلانا ہے، تم 1 ڈول پانی بھر کر کے ڈالو گے، میں 2 کھجوریں اجرت میں دوں گا۔ کنویں سے کھینچ کر کے 1 ڈول پانی بھرنا اور ایک درخت پر ڈالنا، اور اس کی اجرت پر صرف 2 کھجوریں۔ نبی رحمت سید العالمین طٰہٰ و یاسین، ہم غریبوں کے آقا، جن کے ہاتھ میں مولا نے سارے خزانوں کی کنجیاں تھیں، انہوں نے 2 کھجوروں کی اجرت پر یہ کام کو قبول کر لیا۔ گئے خود اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے، پانی بھرتے، کندھوں سے اٹھاتے اور لے جا کر کے درخت کو پانی ڈال کے آتے۔ اس پر 1 ڈول پر وہ باغیچے کا مالک 2 کھجوریں دیتا تھا۔ 3 ڈول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے، 6 کھجوریں لی۔ 4تھا ڈول جیسی ہی کنویں میں ڈالے، رسی ٹوٹ گئی، ڈول گر گیا کنویں کے اندر، رسی الگ ہو گئی۔ اس بات پر وہ باغیچے کا مالک اتنا غصے میں آیا کہ ہاتھ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا۔ کہا تمہیں کام کا طریقہ نہیں معلوم؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یہ نہیں فرمایا
کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کے میدان میں رزق حلال کے لیے رسی کھینچتے رہے اور اس سے کہتے ہاں یہ مجھ سے رسی ٹوٹ گئی، میں کوشش کرتا ہوں بنا کر کے دے دوں۔ کسی طرح سے اس کی رسی بنا کر کے دیا اور 6 کھجوریں لے کر واپس لوٹ آئے، اپنے گھر آئے، سیدہ زہرا کے گھر بچے رو رہے تھے، 6 کھجوریں خوشی لا کر کے کھلایا۔ اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ میں مزدوری کر کے آیا، اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ باغیچے کے مالک نے ہاتھ اٹھایا، نہیں، میرے گھر میں حلال 6 کھجوریں آئی اور جب حسنین کریمین کو کھلائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل درس امت ہے، امت کے لیے درس ہے۔ اس باغیچے کے مالک کو حضور کے جاتے ہی اندر سے بے چینی اور بے قراری شروع ہوئی کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان میرے پاس آیا، کام کرتے اس سے اگر رسی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا، غلط کیا، اور اس بے چینی میں موجود تھا۔ بے چینی میں کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، ان سے روتے ہوئے اس باغیچے کے مالک کو پوچھا کیا بات ہے، بے قراری کس بات کی؟ اس نے کہا ایک ایسا مرد یہاں پر آیا تھا بڑا حسین و جمیل، اور اس نے رسی سے میرے باغیچے میں ڈول پانی بھر کر کے سینچا، لیکن اس سے رسی ٹوٹ گئی تو میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد سے مجھے بے چینی ہے۔ اس آنے والے نے پوچھا بتا تو صحیح ان کا حلیہ کیا تھا؟ حلیہ بتانے والے جو بتاتے تھے اللہ اکبر، سنتے ہی ساننے والے ہیں، وہ صحابی رسول تھے، رو پڑے، کہا نادان تجھے پتہ نہیں وہ سید الانبیاء ہیں، وہ رسول خدا تھے جن پر تو نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ نہیں جانتا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اتنی بڑی شخصیت پر میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس ہاتھ کی ضرورت نہیں، تلوار لیا اور اپنے ہاتھ کو مونڈھے سے کاٹ دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ یہ اس لیے میں تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو نوجوان اپنے گھر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے آ جائے گا، یا کبھی کاموں کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں میرے سٹیٹس کے برابر کا کام نہیں ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے، ان نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے جو پوری کائنات کے آقا و مولا جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ کسی باغیچے میں مزدوری کر کے 2 کھجوریں لا سکتے ہیں۔ اے نوجوانوں، حلال کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں پر جاؤ تو ایک باغیچہ وہاں آج بھی موجود ہے جس کی زیارت لوگ کرواتے ہیں۔ وہ ایک یہودی کا باغیچہ تھا جس میں دن بھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مزدوری کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے بھی 2 درہم یا 3 درہم اس زمانے کے اجرت پر گھر لے کر کے آتے تھے۔ وہ شیر خدا، فاتح خیبر، اسد اللہ الغالب اگر مزدوری کر کے باغیچے میں گھر چلاتے ہیں تو آج کے نوجوانوں کو کیا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو، توکل کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اور اس بھروسے کا فائدہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا۔ آج جو لوگ تذبذب کے شکار ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا عمل بالکل اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کے مطابق ہے تب پھر اللہ کے حوالے کر دو سارے کام۔ اب جیسے کچھ لوگوں کو گھروں میں بڑے ٹینشن ہیں، بڑے مسائل ہیں، روز ہمارے پاس یہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، اس کو دکھایا اس کو دکھایا تو بتاتے ہیں کہ کھڑکی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، واستو پرکار سے گھر نہیں بنا ہے، ہاں پورا کچن توڑ کر کے بنانا ہے، ٹوائلٹ اٹھا کر اتر رکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں تم اپنے گھر میں 1000 کھڑکیاں کھول لو، برکت ہوا سے نہیں آتی، برکت موسم سے نہیں آتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل لہ، اور اللہ جس کے لیے بند کر دے کوئی اس کا دروازہ کھول نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، تمہاری کھڑکیاں ادھر ہونے سے نہیں، تم اپنا عمل صحیح کر لو گھر کے اندر۔ اور اس کے بعد میرا چیلنج ہے کوئی کھڑکی بھی نہ ہو، دروازہ بھی نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھے مولا اسے پتھر سے بھی رزق عطا فرمائے، پتھر سے بھی اس کے لیے رزق کھول دے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، حضور فرماتے 70 دروازوں کے اندر بھی ہوگا، مولا اس کی محبت پوری کائنات کے دلوں میں ڈالتا۔ یہ تمہارے ذریعے سے نہیں ہوتا، تمہارے توکل اور یقین سے ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، یہ تمام چیزوں کے ذریعے
نہ برکت آتی ہے نہ برکت جاتی ہے. تمہارے اپنے عمل کی طرف توجہ کرو, تمہارے عمل کی طرف توجہ ضروری ہے. اور آج ان تمام چیزوں پر تو بھروسہ ہونے لگ گیا, اللہ کی مدد پر کیوں نہیں؟ وہ صحابہ کیوں یقین رکھتے تھے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر انہیں یقین اس لیے تھا کہ اس کے ہر فرمان پر وہ عمل کی کوشش کرتے. انہیں دیکھو, چھوٹی یعنی 50 سال کے شراب کی عادت جن کو تھی, ایک فرمان رسول آیا مدینے میں, سارے لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے, اپنے پیالے توڑ دیے, جو منہ تک لگا چکے تھے وہ بھی پھینک دیے. نہیں, اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے. جب اس طرح کا عمل ہو اللہ اس کے رسول کے بعد پھر کچھ نہیں کرنا. پھر دیکھو اللہ کی ذات پر بھروسہ. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ کہاں سے کیسے حفاظت کرتا ہے پھر دیکھنا تم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موجود تھے 3 دن تک, کفار مکہ یہاں تک پہنچ گئے تھے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں آسانی سے ان کی گردنیں دیکھ رہا تھا, وہ سب غار کے قریب آ گئے تھے. اگر وہ اپنے پیروں کو اٹھا دیتے, پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تو ہم دونوں انہیں نظر آ جاتے, کافروں کو نظر آ جاتے. اتنے قریب تک آ گئے. تب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوئی, بے چینی ہوئی کہ اگر یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھ لیں غار میں ہم نظر آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وقت انہوں نے کہا تھا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا اس کو قرآن میں بھی ارشاد فرمایا. مولا کہتے ہیں میرے آقا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ ایسا ہے جو پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پوری زندگی بھر اس جملے کی وجہ سے مجھے کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا, کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا. وہ زمانہ بھی یاد کریں جب آپ خلافت پر فائز تھے, ایک ہی ساتھ 3 محاذ پر لڑ رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھی روانہ کر رہے ہیں, جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان سے بھی لڑ رہے ہیں, مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس سے بھی لڑ رہے ہیں. ایک ہی موسم میں پورا مدینہ خالی ہے. حضرت عمر آ کر کے کہنے لگے حضرت ابوبکر سے کہ صدیق اکبر ایک کام سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں یہاں, ورنہ مدینے میں کیا ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے طاقت دی ہے میں اپنی عمر کے کم حصے میں ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے اس وقت تک اترا رہوں گا چاہے مدینے والوں کے رانوں کی چمڑیاں بھی اتر جائیں. یہ توکل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر کے سینے کو اللہ نے کتنا مضبوط کیا. یہی ایمان ہے میرے عزیزو, یہی توکل ہے. آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو یقین کے ساتھ عمل کر لینا, اس کے بعد پھر زندگی کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں سورہ بقرہ کی تفسیر برسوں سے کرتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, یہاں پر تفسیر بھی ہوئی. سورہ بقرہ گائے کا نام ہے نا, بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اس سورے کا نام ہی گائے ہے. واقعہ جو پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں, ایک آدمی مالدار آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو ڈھونڈنا تھا کون مرڈر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی, کہا کہ اس کا قاتل کون ہے معلوم کیجئے. اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہو. کیسی گائے چاہیے تھی؟ ایسی گائے جو کسی نے پالا نہ ہو, ایسی گائے جو دیکھنے میں پیلے رنگ کی ہو, آنکھوں پر بھا جاتی ہو, خوبصورت ہو, نہ کبھی کسی کھیتی میں کام کی ہو. اس طرح کی گائے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ذبح کریں اور اس کی پونچھ لے کر کے وہ مرے ہوئے آدمی کو مارے, وہ خود زندہ ہوگا, بتائے گا اسے کون قتل کیا. یہ اللہ کا امتحان بھی تھا. ایک آدمی قتل ہوا ہے, اس کو جانچنے کے لیے گائے کا کیا تعلق ہے. یہاں پر بھی میرے عزیزو یہ تعلق ڈھونڈنا تمہارے اور ہمارے کاموں میں ہو سکتا ہے, اللہ کے کاموں میں نہیں. تم یہ نہ پوچھو کہ اس کام کا اس سے کیا تعلق. بہرحال میں واقعہ شارٹ میں بتا رہا ہوں, یہ گائے ان کو کہاں ملنی تھی, ڈھونڈنا تھا. اتفاق ایسا اسی زمانے میں ایک نیک آدمی, اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا, بیوی تھی, گھر چھوٹا سا تھا, چھوٹی سی فیملی, لیکن وہ بندہ بڑا پرہیزگار. اچانک بیمار ہوا. اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک گائے کے بچیا. ایک گائے کی بچیا تھی, چھوٹی سی تھی. اس نے دیکھا کہ بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور مرنے کے قریب آ گیا. میری بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا.
ہم تو انویسٹ کر کے چلے جائیں یا نامینیٹ تو کر دیں بیوی کے نام اتنی جائیداد، بچے کے نام اتنی جائیداد، فلاں بینک میں کچھ رکھ کر کے جائیں، لیکن اس اللہ والے نے اس گائے کی بچیا کو اٹھایا اور جنگل میں لے گیا، جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ تیرے سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میری موت کے آثار قریب نظر آ رہے ہیں اور میرے گھر میں میرا بچہ چھوٹا ہے، میں یہ گائے کی بچیا تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے یہ لوٹا دینا۔ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جنگل میں لے جا کر چھوڑنے کی کیا ضرورت، میدان میں ہی چھوڑ دیتا، وہ گائے ادھر چرتی پلتی، نہیں، جنگل میں جبکہ بھیڑیا بھی ہیں، شیر بھی، کوئی بھی کھا جاتا۔ یقین کا درجہ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ تھا۔ چھوڑ کر کے چلا آیا اپنے گھر، اپنی بیوی کو بتایا میں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک گائے چھوڑ آیا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے کہنا جا کر کے اللہ سے وہ مانگ لے۔ کیا تعلقات تھے اپنے رب کی ذات سے، کیسے تعلقات تھے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ تم کہیں تھک جاؤ، اس کو سنانے سے بہتر ہے مسجد میں آؤ، سیدھے اپنے اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو سناؤ کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، میں جاؤں تو اس کے ہاں کیوں جاؤں، تیرے دربار میں آتا ہوں۔ اس میں جو لذت ہے دل کے اندر وہ کہیں نہیں ملے گی۔ دوسرے کو سناؤ اپنی تکلیف، آج ہو سکتا ہے تسلی دے دے، کل چار کو بتائے گا دیکھا فلاں جو ہے اتنی مصیبت میں، تمہیں تو وہ ہر جگہ بے عزت کرتا رہتا ہے، لیکن مولا کی شان یہ ہے تمہاری چیزوں کو چھپاتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ وہ بچہ جوان ہوا، بیوہ عورت تھک گئی تھی کما کر کے کھلا کر کے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا دیکھ اب میری بھی عمر ساتھ دینے چھوڑ چکی ہے، تیرے باپ نے ایک گائے کی بچیا جنگل میں چھوڑی تھی، وہ ہو سکتی ہے بڑی ہو گئی ہوگی، گائے بن گئی ہوگی، تو جا اللہ کے نام پر پکار، شاید وہ تجھے گائے مل جائے، اس کو بیچ کر ہم اپنا گھر چلا لیں۔ یہ نوجوان جنگل میں گیا اور پکارنے لگا یا رحمان، اے اللہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے تیرے حوالے ایک گائے کی بچیا کی تھی اور تیری حفاظت میں چھوڑ کر گیا تھا، اب میں جوان ہو گیا ہوں، وہ گائے مجھے لوٹا دے۔ میں وہ پکار رہا تھا، اچانک دیکھا ایک بہت ہی صحت مند گائے اس کے سامنے آنے لگی۔ یہ وہی گائے تھی جو بالکل پیلے رنگ کی تھی، یہ وہی گائے تھی جو نہایت دیکھنے میں خوبصورت تھی اور نہ کسی کی پالی ہوئی تھی نہ کسی کی کھیت میں جوتی ہوئی تھی۔ یہ اس نوجوان کے ہاتھ میں آئی، لے آیا، ماں سے کہا گائے مل گئی، اور ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بازار میں بیچ دو اس کو۔ اللہ کی ذات پر ایک بندہ توکل کر کے گیا ہے، اپنے بیٹے کو اپنی گائے کی بچیا کو حوالے کر کے گیا، اور مولا بدلے میں کیا دیتا ہے لوگوں کو یقین نہیں ہے، کیا رب تعالیٰ اس کو لوٹا کر دیتا ہے؟ خالی گائے لوٹا کر دے دیا حفاظت کے ساتھ؟ نہیں، گائے جب آئی تو ماں نے کہا بازار میں بیچ دینا۔ کتنی میں؟ ماں نے کہا 6 درہم میں بیچ دو، اتنے ہمیں ضرورت ہے، لیکن جتنے پر سودا طے ہو جائے پہلے مجھ سے بات کرنا۔ وہ بازار میں گیا، 2 لوگ آئے، پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہا 6 درہم۔ اس لڑکے نے 6 درہم قیمت بتائی، خریداروں نے کہا نہیں ہم 12 درہم میں خریدیں گے۔ یہ تو پہلی مارکیٹ ہے، ڈبل میں سامنے والا خرید رہا ہے، گھٹا کر کے لیا جاتا ہے۔ تو نوجوان لالچ میں بیچ تو سکتا، مگر وہ ایک صالح کا بیٹا تھا، کہا میں اپنی ماں سے پہلے بات کروں گا پھر بیچوں گا۔ آیا ماں سے کہا میں تو 6 میں تیار تھا لیکن سامنے والے 12 میں خریدنا چاہ رہے ہیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اب 12 اس کی قیمت لگاؤ۔ وہ تو چلے گئے، دوسرے 2 آئے، کہا کتنے کی ہے؟ 12 درہم کی۔ انہوں نے کہا ہم 24 میں خریدیں گے، ہم 24 میں خریدیں گے یہ گائے کو۔ اس نے کہا نہیں میں اپنی ماں سے بات کر کے آتا ہوں۔ گیا اور ماں سے کہا عجب معاملہ ہے، میں 12 لگا رہا ہوں، وہ 24 مانگ رہے ہیں، 24 پہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اب کی بار جا قیمت مت لگا، جو آئیں گے خریدنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لینا اور پوچھنا میرے گائے کی کیا قیمت ہے تم ہی بتاؤ۔ ماں سمجھ چکی تھی، بیٹے نے پوچھا ایسا کیوں؟ ماں نے کہا بیٹا وہ خریدار نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ یہ گیا، اب کی بار جا کر کھڑا ہی تھا کہ پھر 2 آئے، کہا گائے کتنے کی؟ یہ گیا ان کو پکڑ لیا اور کہا آپ ہی بتاؤ میرے گائے کی قیمت کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اے نوجوان تیری گائے 6 درہم 12 درہم کی نہیں ہے، انتظار کر، ایک جماعت ابھی یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے آئے گی، اسے ضرورت ہے اس گائے کی، اور قیمت کیا؟ کہا وہ جماعت جب آئے گی تو قیمت بتانا، اس گائے کی چمڑی اتار کر کے اس میں جتنا سونا چاندی بھر جائے وہ اس گائے کی قیمت۔ نوجوان ہکا بکا رہ گیا، کیا گائے کی یہ قیمت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، اللہ جب دلانے پر آئے اس سے بھی زیادہ عطا کرے۔ اللہ
की ذات पर तेरा बाप भरोसा करके गया था ना, अल्लाह की ذات पर छोड़ कर गया था, और अल्लाह जब बदले में देता है तो सिर्फ वो चीज नहीं देता बल्कि उससे कई दर्जे गुना बढ़ा करके अता फरमाता है। मेरे अजीजों, वो जमात आई और देखा गाय हूं बहू वही मिली है जिसका उनको हुक्म था। उन्होंने पूछा ये गाय हमें तो चाहिए ही। उस नौजवान ने कहा कीमत मालूम है? पूछा क्या है? कहा इस गाय को ज़बा करके इसकी चमड़ी भर के सोना चांदी। वो सब हक्के बक्के रह गए, इतनी कीमत? कहा इतनी कीमत है इस गाय, उनको लेना ही था। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला के सारे काम मुकद्दर पर किस तरह होते हैं। वो जमात इतनी क्यों फिक्रमंद थी, उनको क्यों चाहिए था कि वो कातिल कौन है पता चले। एक आदमी का मर्डर हो गया, मर गया, और कातिल को ढूंढने के लिए इतनी फिक्र क्यों? वजह यह थी कि मरा हुआ आदमी उसका माल था, और माल के लफड़े आपको पता है, या तो कातिल हड़पने वाला था या ये जमात हड़पने वाली थी कि उसका पैसा हम सबको मिल जाए। अब जाकर के शारहीन फरमाते हैं वो तैयार तो हो गए कीमत देने के लिए, लेकिन फैसला किया कौन देगा ये पैसा? कातिल को ढूंढने के लिए किसका पैसा लगाया जाएगा? तो तय यह हुआ कि मरा हुआ जो आदमी है उसी के पैसों से ये खरीदा जाए। अब जाकर के उन्होंने उस मरे हुए आदमी की प्रॉपर्टी जायदाद सब जमा की, तब जाकर के इतनी ही कीमत बनी जितना उस गाय की खाल में सोना चांदी दिया। लालच करने वालों को उनका अंजाम, यानी वो कातिल, ये इन्होंने कीमत दे दी, गाय खरीद ली, ज़बा करके पूंछ मारी, और वो यकीनन जिंदा हुआ मरा हुआ आदमी, और उठा और उसने कहा मेरा चचेरा भाई मुझे मारा था, वो कातिल है। वो भी गिरफ्तार हुआ, माल भी गया, और वो खाली हाथ रहे। लेकिन अल्लाह की जात पर एक साले बंदा जो तवक्कुल करके गया था, जंगल में बछिया छोड़ गया था, मौला करीम ने बछिया तो उसको वापस दिलाई, लेकिन जालिमों को उनके काम के अंजाम तक पहुंचाकर सालेहीन के घर को अल्लाह ताला आबाद भी फरमाता है। इसीलिए हदीस पाक में अगर तुम्हारा बाप अल्लाह की जात पर तवक्कुल करता है तो 7 नस्लों तक अल्लाह उसका फायदा पहुंचाता है। सालेहीन अगर घर में हो 7 पुश्तों तक उसका फायदा होता है अल्लाह की जात पर। एक साहबी तिजारत पर जा रहे थे, उनकी बीवी हामला थी। बीवी ने कहा अभी इस हालत में जा रहे हो, बच्चे की विलादत के दिन करीब हैं, ये बच्चा है पैदा होने वाला है, किसके हवाले कर जा रहे हो? सहाबी उस खातून के, अपनी बेगम के पेट पर हाथ रखते हैं और कहते हैं ये बच्चा तो अल्लाह के हवाले है, तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के जात पर मैंने छोड़ दिया है, अमत मैं जल्दी आ जाऊंगा तिजारत से। गए, वो तिजारत पर गए, और इधर बच्चे की विलादत होने से पहले ही खातून का इंतकाल हो गया। दर्द ज़ह में, विलादत के दर्द में वो बर्दाश्त ना कर सकी, इंतकाल हो गया। लोग ले गए कब्रिस्तान में दफन करके आ गए। उनको जब खबर मिली तो वो जल्दी अपना सामान लपेट कर वापस पहुंचे। बड़ा गम हुआ कि बेगम ने कहा था इस हालत में छोड़कर मत जाओ, काश में होता तो कुछ सहारा तो होता। लेकिन बहरहाल गम के आलम में वो कब्रिस्तान पहुंचे अपनी बीवी की कब्र पर। जब वहां कब्र के पास पहुंचे तो कब्र खुली हुई थी और एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही। 3 दिन गुजर चुके। अब उन्होंने कब्र की मट्टी हटाई तो देखा एक सेहतमंद बच्चा वहां पर हाथ पैर मार रहा और चीख रहा है, और इनकी बीवी की लाश भी मौजूद है। इन्होंने बच्चे को उठाया और पूछा ये बच्चा इस कब्रिस्तान में, कब्र में कहां से? गैब से निदाई, ए बंदे क्या जाने के वक्त तूने इस बच्चे को हमारे हवाले नहीं किया था? उसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने फरमाई तेरे आने तक। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन करने वाले बंदों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी उन्हें जाया होने नहीं देता। इम्तिहानात की घड़ियों से गुजारता है, मगर अल्लाह हर घड़ी तुम्हारे साथ है। कुरान में अल्लाह फरमाता कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे, ईमान वालों की मदद करेंगे। तुम्हें किस कदर यहां पर फरावानी है, तुमने कभी अंदाजा किया? उस रहमान के जलवे तुमने देखे इस कायनात के अंदर? पैदा होने से लेकर मौत तक वो हमारी हिफाजत फरमा रहा है हर घड़ी। और उसके सजदों में, उसकी इबादतों में जो तुम नाफरमानी करते जा रहे हो, क़यामत के दिन बड़ा पछतावा होगा, बड़ा पछतावा होगा। बल्कि बाज बंदों का हाल यह है क़यामत के दिन वो ये कहेंगे शायद हमारी जिंदगी में कोई सुख ना मिलता, सिर्फ दुख में ही गुजार रखते, तब भी मौला अच्छा होता कि तेरी याद में तो रहते। आज जो याद नहीं किए थे दुनिया में वो पछता रहे होते हैं क़यामत के दिन। अल्लाह को याद नहीं किए थे वो पछता रहे होते हैं।
میرے پاس خالی وقت تھا میں یاد نہیں کیا، میرے پاس ٹائم تھا میں سجدہ نہیں کیا اس کی بارگاہ میں۔ قیامت کے دن سجدوں والوں کو دیکھ کر کے تم رشک کر رہے ہوں گے، اللہ کرنے والے بندوں کو دیکھ کر تم رشک کر رہے ہوں گے، بلکہ قرآن میں ہے تم پوچھو گے کہ اے اللہ ایک ساتھ کے لیے ہمیں لوٹا دے، نورد ونعمل، ہم عمل کر کے آئیں گے، ایک منٹ کے لیے تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم عمل کر کے آئیں گے، تجھے راضی کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وقت مکمل ہو چکا، تم دارالعمل سے آ چکے ہو، آج تمہارے سامنے میں یہ باتیں صرف تمہیں بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، تمہارے پاس اللہ نے طاقت عطا کی ہے، قوت موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر اس کے فرامین سے اس کے فرامین سے پشت پناہی کرتے ہو اور روح گردانی کر کے بھاگتے ہو، تو میں نے دیکھا ہے، ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا، کینسر کے مریضوں کو دیکھ کر کے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر پھر شکر بھی ہوتا ہے کہ مولا حد تک سلامت رکھا ہے۔ اس بندے کے پیچھے گردن کے پاس کوئی پھوڑی ہے، سر اٹھاؤ تو پیپ بہنے لگ جائے، کئی دنوں سے نہ موت آتی ہے نہ علاج مکمل ہوتا ہے، اس پھوڑی کی بیماری میں بڑی تکلیف میں۔ لیکن ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، اس آدمی کا جب عیادت کے لیے گئے تھے تو کہا کہ مولانا اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا سر اٹھے اور ایک بار سجدہ کر لے، مجھے سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی۔ میرے عزیز، اس کی خواہش ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جن کے سر اللہ نے سلامت رکھے، نہ کوئی پھوڑی نہ کوئی زخم، اور سر اکڑائے ہوئے دنیا میں گھوم رہے ہیں، کل کو اگر تمہیں کوئی چیز ہو جائے ترستے رہ جاؤ گے کہ مجھے سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی، ترستے رہ جاؤ گے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے عزیز ہو، کچھ لوگوں کو ہم نے بستر پر دیکھا ہے زبان بھی ہلنا بند ہو چکی ہوتی، زبان بھی نہیں ہل پاتی، اور ان کی شدت سے یہ خواہش ہوتی ہے زبان ہلے تو اللہ کروں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ذات جو ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات دے دے۔ اسی لیے کہا بزرگوں نے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے، تمہارا حساب شروع ہو جائے اس سے پہلے تم عمل میں آ جاؤ۔ اور بزرگوں نے یہ فرمایا آج پوری زندگی بھر مولا اینی ٹائم راضی ہے، اینی ٹائم کہ تو بندہ آ کر مجھ سے صلح کر لے، بندہ آ کر مجھ سے صلح کر لے، لیکن بندہ اکڑتا ہے، اسے صلح نہیں کرنا ہے۔ حضرت بہلول دانا کے متعلق یہی تو کہا گیا کہ وہ ایک چوک پر بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ کا گزر ہو رہا تھا، پوچھا کیوں بیٹھے ہو بابا؟ کہا بندے مولا سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کو راضی کر رہا ہوں، آ جاؤ، اللہ راضی ہے، جلدی آ جاؤ، کوئی میری بات نہیں سنتا۔ ایک دن قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا بندے تو مان گئے مگر وہ نہیں مانتا، مرنے کے بعد تو ہر کوئی مان رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو منانے لگا ہوں۔ تمہارے پاس ابھی بہت غنیمت کا وقت موجود ہے، موت سے پہلے بہت غنیمت کا وقت موجود ہے۔ 5 چیزیں میں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی ہے آج، بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، عمل کر لو۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، بیماری میں پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، صحت کو غنیمت جانو۔ اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں اپنی مالداری، آج کشادگی ہے، اس کو غنیمت جانو محتاج ہونے سے پہلے، فقیر ہو جاؤ گے اس کے بعد کچھ نہیں کر سکو گے۔ چوتھی چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج ہو سکتا ہے، یعنی تم فارغ الحال ہو، آج ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ابھی ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں آئی، تمہارے مشغول ہونے سے پہلے اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو، اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو، بعد میں پھر تنگیاں آئیں گی۔ ہم محسوس کرتے ہیں ذمہ داریاں کیسے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد وقت کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کو احساس نہیں ہوتا ان کے پاس کتنا وقت باقی ہے، نہ بیوی کا نہ بچوں کا، کسی کا نہیں ہے، چھوٹے موٹے کام ہیں، لیکن اس کو یہ انجوائمنٹ میں گزار رہے ہیں، رات بھر گیم کھیلتے ہوئے، رات بھر انٹرنیٹ سرچ کرتے ہوئے تم اپنے فارغ وقت کو برباد کر رہے ہو۔ جب تم مشغول ہو جاؤ گے یہ دن یاد کرو گے وہ دن اچھے تھے، غنیمت جانو۔ 5ویں چیز جو سب سے بڑی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت مندی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فارغ الحالی کو مشغولی سے پہلے، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔
हो सकता है बीमारी में कुछ काम कर ले जाओगे, बुढ़ापे में कुछ काम, लेकिन मौत आने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। सारे अमाल मुनक़ता कर दिए जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे पास वक्त अता किया है, इस वक्त का इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो इसको, और इसको बर्बाद ना करो। मैं उन नौजवानों को एक दर्स देना चाहूंगा जिन्होंने अपने आप को हिलाक कर दिया, अपने आप को बर्बाद किया। तुम्हें हदीस पता है, क़यामत के दिन मैदान महशर में कितनी लोग होंगे अल्लाह बेहतर जाने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाला हर एक वहां जमा होगा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त तक किसी को पांव हटाने की इजाजत नहीं होगी जब तक रहमान का ये सवाल पूरा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 5 सवालात होंगे, उनमें पहला सवाल का जवाब जब तक नहीं देगा कोई पांव नहीं हटा सकेगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या सवाल होगा? हुजूर फरमाते, रब ताला सबसे पहले पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां खर्चा किया? यह पहला सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए लोगों को 500 साल लग जाएंगे, कोई 300 साल, कोई 400 साल, 500 साल लग जाएंगे। जवाब देते रहो, कहां खर्चा किए। आज अगर मैं खड़ा होकर के आपसे पूछूं तो घंटे लग जाएंगे, तो पूरा दिन का हिसाब बताओ, पूरा दिन क्या किए। तुम्हें पूरी जिंदगी का पूछा जा रहा है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपने आप को जिन्होंने बर्बाद किया, अपने आप को जिन्होंने तबाह किया, वो क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ रुसवाई और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। आज भी वक्त है, उठो, वो अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे ये कुछ बातें दहला देती हैं। तुमने अपने आप को तबाह किया, किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। तुम नशे में अपने आप को बर्बाद करते रहे। लेकिन जानते हो, कई ऐसे हैं, मैं जनाजों पर शरीक हुआ, उनकी छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे रोते रह गए, बाप बड़ी जवानी में चला गया। क्यों गया? अपने आप को नशा में बर्बाद करके खुद ही मर गया। लेकिन उन बच्चों से हमेशा के लिए बाप का साया खत्म, घर में बैठी हुई औरत को बेवा करके चला गया। तुझे पता है, मौत तो अपने वक्त पर आती है, लेकिन खुदकुशी करने वाला ये जहन्नमी है। अपने आप को तबाह और बर्बाद करने वाला जहन्नम में जा रहा है। नौजवानों, कुछ तो सोचो। जिस बच्चे को अगर हम ये कहें कि बेटा आ जा अल्लाह की तरफ, तो उसे ये लगता है हमारे अपने करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, पैसा मेरा है, वक्त मेरा है, लाइफ मेरी है। नहीं, तुम्हें पता नहीं तुमसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, तुम्हारे मां की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारी औलाद की, तुम्हारे भाई बहनों की, सबकी जिंदगियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुम्हें दर्द होता है तो पूरे खानदान को दर्द होता है, सबको तकलीफ होती है। इसलिए नौजवानों से मैं कहूंगा, तुम्हारे पास जो वक्त है उसको अपने आप को बर्बाद करने में सर्फ न करो। आओ अल्लाह की तरफ। एक नौजवान की बात बता करके मैं खत्म करता हूं। अल्लाह की जात पर जब किसी को यकीन आता है तो मौला जीते जी जो उसे इनाम अता करता है। बगदाद में एक नौजवान था, बड़े पैसे वाला, बहुत मालदार था, बहुत पैसा था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहां करता? अय्याशी में। कभी शराब खरीदे, कभी जुए पर जाए, और कभी औरतों के मजे लेता रहे। यही उसका रोज का काम था। लेकिन उसकी आदत यह थी कि जो करता था अपनी डायरी में लिखता भी रहता था, बेहया। जो किया उसको लिख करके भी रखे, आज मैंने इतनी अय्याशी की है, आज ये किया, आज जिना किया, आज फलां किया, डका, सब कुछ। एक दिन बाजार गया, एक औरत उसे पसंद आई। उसको कहा, क्या मेरे घर चलेगी आज? पैसा दूंगा। तैयार हो गई, उस औरत को ले आया। पैसे पर आज की रात गुजारनी है, उसको बदकारी करनी है। औरत को घर ले आया, और जैसे इसकी आदत थी अय्याशी की, घर को सजाया हुआ था, बंद किया, उस खातून को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वो औरत आई तो उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो औरत पीली पड़ी हुई थी। पूछा, क्या बात है? इस बात का बुखार है तुझे, तकलीफ है? वो औरत के आंसू छलक पड़े। कहा, मैं फाहिशा और तवाइफ नहीं हूं, मैं बदकार नहीं हूं, मैं एक बेवा खातून हूं, मेरे 3 बच्चे पिछले 4-5 दिन से भूखे हैं, मुझे कोई मार्केट में काम भी नहीं देता, मैं काम करके बच्चों को कमाऊं, खिलाऊं। आज शिद्दते भूख की वजह से बाजार में खड़ी थी और तू आ गया। मैंने सोचा तेरे साथ चली जाऊं, कुछ पैसा मिल जाए, बच्चों को तो खिलाऊं। लेकिन जब तू इस काम के लिए उभार रहा है तो मैंने आज तक अपना दामन साफ रखा था। मुझे डर यह आ रहा है कि अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मैं उसके सामने बेसतर कैसे हो जाऊं। उस खातून के जुमले उसके सीने पर ऐसे लगने लगे, ऐसे लगने लगे। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, जिसके घर में खाने को 4 दिन से कुछ नहीं, वो अल्लाह
سے اتنا ڈر رہی ہے اور میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہے اور پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈر رہا، یہ کیسی بات ہے؟ اس کا دل بدل گیا، رونے لگا کہ میں بہت بڑا نکما، بہت بڑا کمینہ، بہت بڑا گنہگار۔ اس خاتون سے کہا مجھے معاف کرنا، میں تیرے جسم کو چھوں گا بھی نہیں، اور تو اپنے یتیم بچوں کے لیے جتنا لے جا سکتی ہے لے جا میرے گھر سے۔ اس کو دیا اور رخصت کیا۔ گھر بند ہونے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، بے قراری اتنی بڑی، گناہوں کی بے قراری بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ بے چینی جو داغ دھبے لگا چکی ہے انسان کو کچو کے دیتی رہتی ہے۔ روتا رہا، اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں معاف کیے جانے کے قابل اگر نہیں تو آگ بھیج دے اور مجھے جلا دے، اس لیے کہ اتنے گناہ کر چکا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ مولا ہمارا خالق بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ روتا رہا، اس کے بعد سوچا کہ ساتھ چھوڑ کر کے نکل جاؤں، اور گیا۔ وہ اپنی ڈائری اٹھایا جس میں روز کے کرتوت خود لکھتا تھا، آج پھاڑ کے پھینک دوں، اس کے بعد سے مجھے کچھ کرنا ہی نہیں، جینا ہی نہیں۔ جا کر کے اس نے وہ ڈائری اٹھایا، پنے پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے تو کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں، سارے سفید ہیں۔ جو برسوں سے اپنے گناہ لکھ رہا تھا وہ سب صاف ہیں، کچھ نہیں ہے۔ وہ گھبرایا، ادھر تلاشا، اس کو کیا ہو گیا؟ غیب سے ندا آئی، جب کوئی دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے، دنیا کی کتاب کو جب ہم مٹا سکتے ہیں، اس کے نام اعمال سے بھی سارے سیئات کو بدل سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بندہ یقین کر کے آتا ہے تو مولا اس کی پچھلی زندگیاں سب معاف کر کے اسے ایک صحیح زندگی عطا کرتا ہے۔ آج میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں، گھبراؤ مت، نا امید نہ ہو، پریشان مت ہو۔ اگر ہم سے خطائیں ہوئی ہیں سب چھوڑ کر کے آؤ، وہ رحمان کے دروازے ابھی کھلے ہیں، اس کا توکل کا دروازہ بہت بڑا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر لوگ منہ پھیر لیں اے رسول آپ کہہ دیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے سکھایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کی ہر بری چیز کو اچھائی میں بدل دے گا، ان کی ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی زندگیوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ ہم نے اپنے پیروں پر جو کلاڑیاں ماری ہیں اے قدیر و جبار خدا ان زخموں کو تو سی دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے دھبوں کو تو صاف کر دے۔ مولا ہم سے اور ہماری خطاؤں سے اتنی دوری پیدا کر جتنا مشرق و مغرب کے درمیان دوریاں ہیں۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جب تو اپنے بندوں کو دھلنے پر آئے تو جنت کے غسالے سے انہیں دھل دیا کرتا ہے۔ اے کریم خدا جمعہ کے اس مقدس دن میں تیرے حبیب کے شہدائی تیرے دربار میں جو مانگ رہے ہیں وہ صرف اتنا کہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنا خوف ہمارے سینوں میں عطا فرما۔ اے کریم خدا ہمیں ناجائز حرکتوں سے محفوظ کر دے، بے حیائی اور خرافات سے محفوظ کر دے۔ ہماری قوم کے بچے جو ہم سے بھٹکے ہوئے ہیں مولا ان سب کو تو جمال مصطفیٰ کا عاشق بنا دے۔ اے اللہ ان سب کے قدموں کو سنبھال لے۔ اے رب ذوالجلال جو نشہ میں پڑے ہوئے ان کو آزادی دے دے، جو بے حیائی میں پڑے ان کو آزادی عطا کر دے۔ اے کریم خدا اگر ہم جیسوں کو تو نے معاف کیا تو تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور اگر تو عذاب دیتا ہے تو مولا تیرے ہی تو بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا آپ کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مولا تو نے فرمایا جب میرا بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ مولا دیکھ ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ یا ارحم الراحمین اغفر ذنوبنا فإنك غفار الذنوب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔